बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक अहम तकरीर का खिताब करते हुए कहा कि करप्ट अनासर से पैसा निकलवा कर तालीम पर खर्च करने के लिए कानून साजी का सोच रहे हैं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आज हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि ये लोग ज़बरदस्ती कानून साजी पार्लियामान से मंजूर करा रहे हैं। दूसरी जानिब शुगर स्कैंडल तहकीकात में जहांगीर तरीन साहब को और उनके बेटे को FIA ने एक बार फिर तलब कर लिया है। इस समय दिन भर की अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एक तकरीब से खिताब करते हुए एक बार फिर NRO का जिक्र किया है और उन्होंने एक बार फिर कहा है कि करप्ट अनासर से पैसा निकलवा कर रहेंगे। कब ये मंतकी अंजाम आएगा और कब लोगों को खुशखबरी मिलेगी, आप समझते हैं? देखिए, वज़ीर आज़म साहब जो है ना, वो ये जैसे कल बिल मंजूर हुआ है, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला जी। ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छा बिल है, लेकिन मसला ये है कि ये इस बिल का निफाज कब से होगा? जो असल इशू था ना, वो था लूटी हुई दौलत को वापस लाना। अच्छा, लेकिन अब इस पे अल्लाह करे अब ये जो बचा कुचा रह गया मुल्क में, ये बाहर ना चला जाए, क्योंकि पैसे तो बाहर पड़े हुए हैं सारे। देखिए ना, उन पैसों को लाने का बंदोबस्त था ना कि रियासतें अपना पैसा वापस लेकर आती। अफ्रीकन कंट्रीज ने भी अपने पैसे वापस लिए हैं जो उनके नाजायज दौलतें बाहर थी, मनी लॉन्ड्रिंग। तो जो पैसा चला गया है, और फिर उसके बाद बहुत दफा ऐसा भी हुआ है कि वो पैसा गया है और फिर एमनेस्टी स्कीम्स आएंगे और फिर एमनेस्टी स्कीम्स आएंगे कि उस पैसे को, तो बहरहाल वो पैसा तो बाहर पड़ा हुआ है सारा। लोगों के आला औलाद भी बाहर है, उनका पैसा भी बाहर है, उनके घर भी बाहर हैं, तो वो कैसे आएगा? अब यहां पे क्या है जो जिसकी आप मजीद और क्या मनी लॉन्ड्रिंग होगी? एक तो ये मामला है, इसके ऊपर वजीर आजम साहब को कंसीडर करना चाहिए कि उस दौलत को बाहर से कैसे लाएंगे आप। अच्छा, अब एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो NRO है, अब देखिए ना, अब अच्छा, वो अभी जो APC हुई है या जो कल बिल मंजूर है, अपोजिशन को भी कुछ नहीं पता, वो भी बैठे हुए हैं बहुत से लोग, और क्या करेंगे? इस्तीफा देंगे? नहीं, इस्तीफा भी नहीं देंगे, सड़कों पे निकलेंगे तो क्या, मतलब फिर क्या? उनको भी कुछ नहीं पता, मतलब गायब हो गए 32 लोग कल, ठीक है। अच्छा, यहां पर कह रहे हैं कि शेख रशीद साहब भी, हुकूमत भी NRO नहीं देंगे। अच्छा, NRO नहीं देंगे तो वो तो बाहर बैठे हुए सारे। देखिए ना, मरीम नवाज साहब अपने घर पे हैं, कैप्टन सफदर साहब भी उधर ही हैं, नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, इसहाक डार साहब भी बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मजे से घर पे बैठे हुए हैं। जरदारी साहब का तो खैर एक खामोश वो है ना, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हुकूमत के जितने लोग हैं, आप उनके मुंह से कभी भी जरदारी साहब का नाम नहीं सुनेंगे। नहीं, जरदारी, एक मिनट बस, इस पे जो मैं बात कह रहा हूं ना, जरदारी साहब का नाम कभी नहीं सुनेंगे। जरदारी साहब का नाम कभी, फर्जंदे बिलावल को सुनेंगे, जरदारी साहब के बारे में कभी नहीं सुनेंगे। अच्छा, वो एक क्या मामला है, उस पर मैं अभी बात नहीं छेड़ना चाह रहा, लेकिन आप गौर करें, कभी आपको जरदारी साहब का नाम कहीं नजर नहीं आएगा। अच्छा, जरदारी साहब ने भी खामोशी से बिलावल को आगे किया हुआ है, तो जो हुकूमत की तरफ से भी बात होती है वो होती है फर्जंद जरदारी, इस तरह करके होती है ना, ज्यादा से ज्यादा। तो जरदारी साहब, आपने कहीं सुना नाम फरियाल तालपुर साहबा का या जरदारी साहब का? एक खामोश, जमानत पे रहा हुआ है, बस बस पहले भी नहीं था ना, पहले भी जरदारी साहब के बारे में तो कभी भी हुकूमत की किसी शख्सियत ने कोई बात नहीं की ना। वो यही कहा ना, फर्जंद जरदारी, या बिलावल से उलझ गए, मुराद से ही थे। तो जरदारी साहब के साथ एक खामोश, जिसे कहना चाहिए ना कि एक मामला है किसी जगह पे। अच्छा, और अब वो क्या है उसको अभी फिलहाल छोड़ दें, लेकिन इस बात पे गौर करें। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें, ये तो सियासत चल रही है और ये चलती रहेगी सारी बात। वो जो बंदा गायब है मोटरवे के ऊपर, जो जाती हुई खातून के साथ, देखिए मैंने पहले भी बात की थी, हुकूमतें आती और जाती रहती हैं, बात चीजें होती हैं जो अपनी जगह रहती हैं। मतलब मिसाल के तौर, कोई PTI का है, कोई नून, मुस्लिम लीग नून का है, कोई पीपल, कोई सियासत में है ही नहीं, उसको उसका वो जो नंबर्स है ना, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, किसी जगह पे इमरजेंसी हो गई, पुलिस को कॉल करना है, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स इमरजेंसी में, मतलब उनका कोई ताल्लुक नहीं होता
سیاست سے وہ مطلب وہ تو کوئی غیر سیاسی لوگ ہیں, انہوں نے پولیس کو کال کرنا ہے نا کہ مجھے بچاؤ کہ یہاں پہ ایمرجنسی میں. اب وہ بندہ جہاں پر بھی ہے, جہاں پر چھاپا پڑتا ہے, اس کو پہلے اطلاع مل جاتی ہے. جو میں پہلے دن میں نے بات کی تھی, وہ چھاپا جہاں مارتے ہیں اس کو پہلے سے پتا ہوتی ہے بات کہ یہاں پہ چھاپا پڑنے والا ہے. آج کی اہلیہ گرفتار ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب, اہلیہ یہ کوئی بات ہے بھلا؟ یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ اہلیہ کو پکڑ لیا ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ نہیں مطلب یہ اس طرح نہیں ہوتا نا. مطلب وہ ایک کو چھوڑ دیا, دوسرا بات 8 دن ہو گئے, 8 دن. اور جو ہے وہ پہلے دن اعلان ہو گیا تھا کہ مطلب, تو یہ معاملہ جو ہے نا, اس کو ذرا سنجیدگی سے دیکھیں, اس میں ان کے کال چیک کریں, ان کے جو باقی اندر سے, اچھا اندر سے کیسے اطلاع مل جاتی ہے؟ دیکھیں نا, اب کیا خبر آتی ہے, ایک جگہ چھاپا مارا گیا تو ظاہر اطلاع ہوگی نا کہ وہاں پہ بندہ موجود ہے. وہاں سے وہ پھر دوسری خبر آتی ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا چھاپے سے کچھ دیر پہلے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ دھڑے بندی بہت زیادہ ہو گئی ہے. بہت زیادہ جو پولیس ہے, باقی لوگ اتنی تیزی کے ساتھ اوپر نیچے ہوئی ہیں نا چیزیں. جیسے وہ نئے آئی جی یا نئے جو سی سی پی او آئے ہیں, اب وہ نیچے تک وہ چینجز کر بھی دیتے ہیں تو وہ کیا اٹھا کے پھینک دیں گے پولیس والوں, وہ کہیں اور بیٹھ جائیں گے نا جا کے. اب وہ تو بیٹھے ٹرانسفر کیا جاتا ہے, ٹرانسفر بھی کریں گے, تو گروپ بن گیا نا دوسرا. دیکھیں اس کو, وہ بھی کچھ عجیب سا معاملہ ہے. یا تو وہ گروپ اپنی مضبوط کریں کہ اب دیکھیں نا ان کی خبریں اگر نکل رہی ہیں تو یہ تو بڑا پرابلم ہے. اچھا اب یہ خبریں وہاں سے کیا نکل رہی ہیں؟ خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ میری کابینہ کی خبریں باہر کیسے جاتی ہیں. دیکھیں نا کابینہ کی ہوا نا کہ باہر جاتی ہیں. اچھا بہرحال, تو اب اس کے اوپر کیسے قابو پاتے ہیں, کیسے نہیں پاتے, وہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے. لیکن اصل جو بات ہے نا وہ یہ کہ تلواریں نکلی ہوئی ہیں. ملک کی سیاست کو دیکھیں آپ تو, یا آپ خطے کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے وہ جیسے وہ نہیں ہوتا آخری 3 اوورز رہ گئے کسی میچ کے, تو جو بالر جو ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے 1 منٹ ٹھہر جو, کون سی بال, اتنی وکٹیں گرانی ہیں, 3 آخری اوورز رہ گئے ہیں, یہ کہیں رن نہ ہو. بالکل پھنسا ہوا میچ ہی نہیں ہوتا, 2-3 اوورز رہ جاتے ہیں آخر. ادھر سے بھی بوکھلاہٹ ہے, ادھر سے بھی بوکھلاہٹ ہے, ہر 2 پارٹیاں, مطلب وہ یہ گیند کراؤں, اچھا وہ جو بیٹسمین ہے وہ بھی پریشر میں ہے, دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کہ یار کہیں سے 50 رن چاہیے, اتنے اوور رہ گئے. اچھا امپائر بھی ٹینشن میں ہے, کراؤڈ چیخ رہا ہے, مطلب اسکرین لگی ہوئی سامنے, وہ امپائر بھی گڑبڑ نہیں کر سکتا. پہلے والے معاملات تو نہیں ہے نا کہ امپائر گڑبڑ کرے گا, وہ اسکرین پہ آ جائے گا, وہ بھی ٹینشن میں ہے, نو بال کراؤں, کیا ہے مسئلہ, وہ کیچ آؤٹ, وہ ایسے لوز بال کراتا ہوں, یہ چھکا مارتا ہے, ایک پہ کیچ آؤٹ نہ ہو جائے, مطلب ایک ٹینشن پڑی ہوتی ہے نا. یہ وہ صورتحال ہے. نہیں اب دونوں طرف, ہر طرف دیکھیں نا, مطلب پھنس گیا, وہ کہتے ہیں میچ پھنسا ہوا ہے, وہ پھنسا ہوا میچ ہے. اچھا ادھر سے جو ہے وہ, مطلب یہ بالکل آپ کو ایسے لگے گا جیسے کرکٹ میں ہوتا ہے. اچھا تو اب ذرا میں آپ کو اس سے ذرا تھوڑا سا نکل کے ایک تھوڑی سی بات بتاؤں, پھر میں اس بات سے آتا ہوں کہ یہ تلواریں اب کہاں پہ پہنچ گئی. یہ جو سکوت آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ سکوت اب کیسے ٹوٹے گا؟ ٹھیک ہے, افغانستان میں پھر وائلنس ہو رہا ہے, وہاں ٹاکس بھی چل رہی ہیں, پھر ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے 23 ہوئی ہے لوگ 24 گھنٹوں میں 23 بات ہوئی ہیں مختلف جگہوں پہ, کوئی 32 کی خبر دے رہا ہے. اس سے ہٹ کے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, چھوٹا سا واقعہ, یہ اسی لیے امپورٹنٹ ہے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ اس سے ذرا سمجھ میں آتی ہے آپ کو یہ ڈپلومیسی اور یہ سارا جو کھیل سارا. یہ جو جب رومن سلطنت ٹوٹی نا, جو کہتے ہیں فال آف رومن امپائر, تو وہ ہم فال آف رومن امپائر اس طرح سے ہوا کہ اس کا جو روم والا حصہ ہے نا, جو مغربی حصہ ہے اس کا, یہ رومن امپائر 2 حصوں میں ٹوٹ گئی تھی. ایک تھا مغربی رومن سلطنت اور ایک تھی مشرقی رومن سلطنت, 2 حصوں میں ٹوٹ گئی تھی. اس طرح ہوا. تو مغربی سلطنت ٹوٹ گئی, اس کو ہم کہتے ہیں فال آف رومن امپائر. مغربی سلطنت وہ کچھ 476 میں کہیں غالباً عیسوی میں ٹوٹ گئی. لیکن جو مشرقی سلطنت تھی, جو مشرقی حصہ تھا, آپ سمجھ گئے نا, یہ ایک ہی سلطنت ہے, اس کا ایک مغربی حصہ ہے اور ایک مشرقی حصہ ہے. تو مغربی حصہ گر گیا, جو مشرقی حصہ ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہا, جس کو ہم کہتے ہیں بازنطینی سلطنت, بیزنٹائن. ٹھیک ہے, جس کا حکومت تھا قسطنطنیہ. یہ بازنطینی امپائر جو ہے یہ رومن امپائر کا مشرقی حصہ تھا. یہ وہ حصہ ہے جہاں پر اس مغربی سلطنت کے گرنے کے بعد یہ لوگ اپنے آپ کو رومن بھی کہتے رہے اور بازنطینی بھی کہتے رہے.
ٹھیک ہے, اور یہ اگلے 1000 سال تک رہے, ان کے گرنے کے 1000 سال بعد تک رہے. یہ وہ سلطنت ہے جس میں ارطغرل غازی گھسا پھر, اور جو آگے جا کے اس سلطنت عثمانیہ بن گئی. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو مشرقی حصہ تھا اس کا, اس میں یونان بھی تھا جو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ترکی اور یونان کا پھڈا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, پھڈا چل رہا ہے نا. تو یہ جو بازنطینی سلطنت تھی, ادھر وہ ارطغرل غازی آ کے پھر بازنطینی سلطنت اور پھر آگے سلطنت عثمانیہ بن گئی. لیکن اس کے گرنے میں اور ادھر بازنطینی امپائر گرنے میں 1000 سال کا فرق ہے. ایگزیکٹ 999 ایئرز کا فرق ہے. 1000 سال تک یہ بازنطینی سلطنت رہی, اور یہ بھی رومن رہی, یہ رومن ہی تھی نا. اچھا, اب ایشو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ سلطنت عثمانیہ تھی. تو 1821 میں یہاں پہ جو یونانی تھے نا بیچ میں, گریس کے لوگ, انہوں نے بغاوت شروع کر دی. اب سلطنت عثمانیہ کے اندر ہی انہوں نے بغاوت شروع کر دی, اور ان کا جو ایک یعنی ایک بڑا باغی لیڈر تھا, اس کا نام تھا ڈیاشریا کر کے. اچھا, اب ڈیاشریا نے بغاوت شروع کی, بڑی یعنی کہ ہمیں آزادی لینی ہے. کس سے لینی ہے؟ سلطنت عثمانیہ سے. اور سلطنت عثمانیہ سے آزادی کے لیے اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح میرے ساتھ زار روس آ جائے, یعنی روس بیچ میں کود جائے, یعنی ہماری مدد کرے. اچھا, جو زار روس اس وقت تھا الیگزینڈر اول, وہ ذرا مذہبی شخصیت تھی, اور وہ مذہبی شخصیت تھی اور اس کا جھکاؤ جو تھا وہ آرتھوڈاکس کرسچنز کی طرف. اچھا, تو وہ چاہتا تھا کہ میں کسی طرح سے مدد کروں یونانیوں کی. صحیح. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ایک معاہدہ ہو گیا ہوا تھا آسٹریا کے ساتھ. یعنی روس, اب آپ اس طرح سے سمجھے, روس آسٹریا یورپ کے اندر, یورپ میں آسٹریا ہے, ادھر روس ہے, ادھر سلطنت عثمانیہ, اندر یونانی کہہ رہے ہیں ہماری مدد کرو, ہماری مدد کرو. اچھا, جو آسٹریا کے ساتھ معاہدہ یہ ہوا تھا اس کا کہ بہت یہ نیپولین پھڈے وڈے کر کے چلا گیا یہاں سے, تو ہم سکون سے یورپ میں رہیں گے. تو آسٹریا نے روس کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا کہ اب ہم نے کسی انقلاب یا پھڈے میں نہیں پڑنا, کوئی بغاوتیں وغیرہ ہم نے نہیں, ہم نے سکون سے رہنا ہے. لیکن جو زار روس تھا اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ نہیں, ان کی مدد کرو. اب پھنس گیا بیچ میں, اب میں کیا کروں. اب کیا ہوا کہ وہ اس نے جو ڈیاشیا جو باغی تھے, انہوں نے جناب کیا کیا کہ ٹیڈی شیف نام کا ایک سفارتکار انہوں نے ڈھونڈا. زبردست سفارتکار تھا اور نیگوشیشنز, مذاکرات میں زبردست تھا. ڈیاشیا نے کہا اس کو بھیجتا ہوں زار روس کے پاس اور اس سے کہتا ہوں کہ میری مدد کرو, ہماری مدد کرو یونان کی ترکوں کے خلاف. وہ جب زار روس کے پاس پہنچا کہ میں اس سے مدد کرنے جاؤں گا, تو زار روس نے کہا یار ادھر بیٹھ جاؤ, ایسا کرو کہ تم اس کو ذرا چھوڑو جس کے تم ایلچی بن کے آئے ہو, تم ذرا میری طرف سے جاؤ, اس کے ایلچی نہیں ہو تم, میرے ایلچی ہو, میرے ایلچی بن کے ذرا تم آسٹریا جاؤ, اور آسٹریا جا کے وہاں پہ جو میٹرنچ کر کے آسٹریا, جن کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے پھڈوں میں نہیں, اس کو قائل کرو کہ کسی طرح سے ہم یہ ہولی الائنس بھی رکھیں آپس میں, اس کو ہولی الائنس کا نام دیا تھا, اور یونان کو سپورٹ بھی کریں. اس نے کہا کہ اچھا, یہ کیا مسئلہ ہے, میں تو اس کا ایلچی تھا, میں اس کا ایلچی. خیر وہ ادھر پہنچ گیا. اچھا, اس نے کہا جانے سے پہلے جب نکلا تھا تو ڈیاشریا نے کہا تھا کہ میں ذہن میں رکھنا, یہ جو آسٹریا والا بندہ ہے نا, یہ بہت بڑا فتنہ ہے, اس سے بچ کے رہنا, کیونکہ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ الجھاتا ہے, مذاکرات کریں, ادھر بیٹھ جائیں, اچھا یہ کریں, اچھا کانفرنس بلاتے ہیں, اچھا اجلاس بلاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, لمبا جو کہ تمہیں یہ پھنسا لے گا, تو اس سے ذرا محتاط رہنا, سیدھی بات کرنا. خیر وہ زار روس کا بھی اور اس کا بھی, ڈیاشیا کا, دونوں کا لے کے وہ پہنچ گیا آسٹریا. اچھا, وہ جو بندہ تھا اس نے کہا کہ اچھا اب یہ رستے میں سوچ رہا ہے کہ میں زار روس کی بات پہلے کروں یا میں پہلے ڈیاشیا کا میسج دوں. یعنی میں میسج, خیر اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ زار روس کا میسج دیتا ہوں, تو پہلے ڈیاشیا کا میسج دیتا ہوں. تو انہوں نے ڈیاشیا کا میسج دے دیا جا کر اس کو, آسٹریا والوں کو, کہ آپ جو ہے وہ ہماری مدد کریں. اس نے آگے سے آسٹریا والوں نے کہا کہ تم زار روس سے پوچھ کے آئے. انہوں نے کہا جی بالکل پوچھ کے آئے ہیں, تو آپ
کسی طرح ان سے بھی. انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ آپ ذرا سیر ویر کریں نا یہاں پہ, 2-4 دن گھما پھرا کے اس نے بلایا واپس. اس نے کہا ایسا ہے کہ ہم تو نہیں کریں گے مدد, جاؤ. کہا اچھا یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہے, بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ مطلب اس نے کہا ہم نہیں آئیں گے آپ کی مدد کے لیے, ہمارا معاہدہ ہوا ہے روس کے ساتھ, آپ نے بغاوتیں بھول جاؤ, نہ ہم آئیں گے نہ روس آئے گا, لڑو ترکوں سے. وہ چل پڑا واپس غصے میں. رستے میں تھا تو میسج آیا واپس آ جاؤ آسٹریا. آسٹریا واپس پہنچا تو آسٹریا میں وہ جو بندہ تھا میٹروڈچ, وہ پریشان بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا ابھی تو میں یہ مجھے واپس بگایا. اس نے کہا 1 منٹ ٹھہرو ادھر بیٹھو. نے کیا ہوا ہے؟ مجھے کہا مسئلہ یہ کہ مجھے ترکوں کا فون آیا تھا انقرہ سے, اور ترکوں نے کہا ہے کہ ہمیں کہا ہے کہ آپ ذرا زار روس کو بتائیں کہ یہ جو بغاوت ہو رہی ہے اس کے پیچھے زار روس ہے, اور ہم زار روس کو اب قتل کرنے جا رہے ہیں, اس بغاوت کے پیچھے وہ ہے. تو اب ایسا ہے کہ تم میرے ایلچی بن کے زار روس کو یہ بتاؤ کہ آپ کو ترکی والے قتل کرنے آ رہے ہیں. اچھا وہ کہتا ہے 1 منٹ ٹھہر جائیں ذرا, یہ کیا ہوا ہے, میں کس کا ایلچی تھا, کہاں سے نکلا تھا, کیا تھا؟ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا نہیں ایسا ہے کہ ان کو بتائیں وہ قتل کرنے آ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ میں ان کا ساتھ دوں گا. اچھا میں ان کا ساتھ دوں گا اور میں آگے سے وہ. نے کہا اچھا. اب جناب یہ ایلچی نکلا, یہ واپس زار روس کے پاس پہنچا. اس نے کہا جی وہ ترکی والے تو پہلے دماغ خراب ہو گیا ان کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو قتل کرنے آ رہے ہیں. کیا؟ نے کہا وہ مارنے آ رہے ہیں آپ کو ترکی والے. انہوں نے کہا اچھا 1 منٹ ٹھہر جاؤ. تو پھر وہ کیا کہہ رہا ہے آسٹریا والا؟ اس نے کہا میں ساتھ ہوں اور آپ کو دعوت دے رہا ہے وہ. اب یہ جناب زار روس پہنچ گیا آسٹریا. انہوں نے کہا سر یونان والے کو بلا لوں جو آپ کو ڈی ایس ایچ جس کا, انہوں نے کہا نہیں اس کو نہیں بتانا, وہ تو ترکی والے کود جائیں گے, پہلے ہم آپس میں تو مل لیں. یہ زار روس ادھر گیا, ادھر جا کے اس نے اجلاس شروع کیا, ایک اجلاس, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, وہ اجلاس چلتے رہے. ادھر ڈی ایسٹریا جو تھا وہ زبردست ہو گئی. جو اس آسٹریا والوں نے گھیر گھار کے ڈپلومیسی. اب آپ دیکھیں نا, اب آپ ذرا صورتحال دیکھیں, مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ اس میں آپ سوچیں کہ مودی کون ہے؟ مودی ایشیا ہے, انتظار کرتا رہا ٹرمپ آئے گا, ٹرمپ زار بنا ہوا ہے اس طرف اگر آپ سوچیں تو. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ چین کون ہے؟ چین آپ کو لگے گا وہ آسٹریا والے, گھما پھر آ کے آگے پیچھے بٹھا کے راجناتھ آ جاؤ, شنکر جی آ جاؤ, جے شنکر آ جاؤ. اچھا ٹرمپ کی جپیاں. آج کے دن 4 سال پہلے, 4 نہیں 2014 6 سال پہلے, آج کے دن یہ جو 17 ستمبر ہے, یہ جھولا جھول رہے تھے بیٹھ کے وہاں پہ احمد آباد گجرات, یہ جی پنگ اور مودی جھولا جھول رہے تھے بیٹھے. بیسٹ نہیں چائے بنا رہا, یہ جھولا, یہ تصویریں ہیں نا, یہ جھولا یہ ایسے جھولے نہیں ہوتے, یہ وہاں پہ وہ سمندر کے دریا کے کنارے یہ جھولے جھول رہے تھے بیٹھے ہوئے ایسے. وہ ان کو پنکھا بنا کے دے رہے ہیں. اچھا پورے مطلب چیخ رہا ہے مودی مودی, وہ جیسے نہیں ہوتا تھا وہ محمد علی کی باکسنگ کے لیے مودی مودی, مطلب چھا گیا مودی, آ گیا مودی, ڈھول بج رہے ہیں جناب ادھر وہ. اور اس کے بعد جناب آپ اب دیکھیں صورتحال, مودی غائب. اچھا اب یہ مودی جو ہے اب کیا بنا؟ اچھا بنا کیا آگے کہ گانے بجا رہے ہیں وہاں پہ. آپ کو پتا ہے چینیوں نے وہاں پہ بڑے سائز کے سپیکر رکھ دیے, وہ جہاں پہ انڈین آرمی ہے ان کے سامنے بہت بڑے سپیکر رکھ کے وہ پنجابی گانے بجا رہے ہیں, چل رہے ہیں ان کے مختلف گانے پنجابی گانے میں. مجھے پتا میں یہاں گا نہیں سکتا. اچھا تو اب اس میں انڈیا ٹوڈے کیا لکھ رہا ہے کہ ڈی کوڈڈ, ہم نے ڈی کوڈنگ کی ہے بیٹھ کے کہ وائی چائنیز ٹروپس پلیڈ پنجابی سانگز آن لاؤڈ اسپیکرز ایٹ لداخ فارورڈ پوسٹ. اچھا ڈی کوڈ کیا ہے کہ یہ اس میں کیا میسج ہے, اور پھر ڈی کوڈ کیا ہے کیونکہ پنجابی گانے بج رہے ہیں. اب تصور کریں کہ یعنی یہ پاگل نہیں ہو گئے, یعنی سب پاگل ہو گئے پوری دنیا میں. کہتے ہیں میڈ ورلڈ, ایک فلم آئی تھی, نہیں پنجابی گانے بج رہے ہیں, چینیوں نے پنجابی گانے لگا دیے ہیں, یہ اس کو ڈی کوڈ کر رہی ہے ان کے پورا بیٹھ کے وہ نا ہیڈ فون لگا کے کہ پنجابی گانوں میں میسج کیا ہے. میسج یہ نکلا ہے, آپ ذرا اسی رپورٹ میں دیکھیں, میسج یہ نکلا ہے کہ ایک تو دھیان بٹا رہے اور وہ جھومتے رہے تو سامنے سے گولی چل جائے. یہ نہیں آپ سوچیں ذرا اندازہ لگائیں, وہ گانوں میں جھومتے رہے فوجی, وہ گانے لگا دیے انہوں نے.
اچھا جی بھنگڑا پا قسم کے گانے, تو وہ بھنگڑے میں آ کے تو کوئی گولی, اچھا یہ ڈیکوڈ ہوا ہے. اور دوسرا جناب یہ ہوا ہے, یعنی آپ دیکھیں نا ڈسٹریکٹ کر کے ڈسٹریکٹ کیا جائے, اچھا میوزک چلا کے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسی دوران وہ اپنی جگہ سے اٹھیں میوزک سن کے, تو ان کی پوزیشننگ کیا ہے اس کو دیکھ لیں, وہ اس لیے میوزک لگا دیا. یعنی میں حیران ہوں کہ یہ کیا انڈینز کو کیا, مودی کو کیا ہو گیا. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح سے یوریشین ٹائمز لگا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جستے ہندی ٹو ٹونٹ انڈین ٹروپس, وہ ٹونٹ کر رہے ہیں وہ میوزک چلا کے وہاں پہ. اچھا لیکن اس کے ساتھ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ راجناتھ اپنی آڈینس کو پھر سنا رہے ہیں, یعنی باہر کچھ اور ہے معاملہ, اپنی آڈینس کو کہہ رہے ہیں کہ نو فورس ان ورلڈ کین اسٹاپ انڈیا فرام پیٹرول, کوئی دنیا کی طاقت ہمیں چکر لگانے سے نہیں روک سکتی. یار عجیب بات ہے, اپنے علاقے پہ چکر لگائے جا رہے ہیں اندر. لیکن ایشو کیا ہے ان کا, ایشو یہ ہے کہ اگر آپ یہ ایک ان کا دیکھیں اینڈ گیم لداخ, تو اینڈ گیم لداخ جو ہے یہ جو میرے خیال سے ڈیلیو میں, تو وہ اینڈ گیم لداخ وائی انڈیا مسٹ انسسٹ آن دی ڈیلینیشن اینڈ ڈیمارکیشن آف ایل ای سی. اچھا اب یہ جو ہے نا, یہ ان کے فارمر ڈی جی ایم او یعنی جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن نے لکھا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا کو انسسٹ کرنا چاہیے اور یہ سولوشن بنانا چاہیے. فارموسٹ پولیٹیکل جو پالیسی میکرز ہیں ان کو ایک پیج پہ آ جانا چاہیے. یعنی اس کا مطلب وہ ایک پیج پہ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں پالیٹیشینز کو, آرمی کو, سب کو ایک پیج پہ آ جانا چاہیے. یہ بڑا مسئلہ. دوسری بات پھر ان کے دوسرے جو آپ سمجھیں کہ ان کے فوج میں بھی رہے ہیں اور لکھتے بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وائی راجناتھ لیفٹ آؤٹ پی ایل اے بلاکس ایکسس ٹو 900 اسکوائر کلومیٹرز آف انڈین ٹیریٹری ان ڈیسٹ بینک. یہ بھی ان کے جو ہیں یہ بڑے ملٹری آفیسر, اب ملٹری آفیسرز جو ہیں نا ان کی طرف سے آرٹیکلز آنے شروع ہو جائیں, اور وہ آرٹیکلز یہ ہوں کہ آپ جو ہیں وہ مطلب وہ ٹھیک نہیں کر رہے کام, مطلب دیکھیں نا, مطلب وہ ان کی طرف سے مطلب ٹھیک ٹھاک قسم کی اب آنا شروع ہو گئے ہیں ان کے ایشوز جو فوج. تیسرا ان کا یہ تینوں آرٹیکلز جو ہیں ان کے فوج کی طرف سے ہیں. مودی جی پنگ اینڈ 6 years of battle for psychological high grounds. یہ ساری کی ساری اب یہ ان کے لیفٹنٹ جنرلز یا وہ میڈیا کے لوگ ان کے جو ریٹائرڈ کرنلز ہیں یا سارے کے ہاں کہ مطلب آپٹیمزم اراؤنڈ چائناز پریزیڈنٹ وزٹ 2014 وہ کوائٹ بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے وہ ہائی گراؤنڈ چھوڑ دی یہاں پہ. اچھا یہاں تک معاملہ اگر رہ جائے نا تو ہم کہیں کہ چلیں جی. اب ان کا ایک اور اخبار جو ہے, انہی کا اخبار اکنامک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ چائنا ڈپلوائز 1000 ٹروپس آن ساؤتھ بینک. یعنی میں بار بار کہتا ہوں کہ پینگونگ سو جو ہے نا یہ ایسے نہیں ہے, یہ ایسے ہے. اس کا ایک نارتھ ہے ایک اس کا ساؤتھ ہے, مطلب سیدھی اس کو یوں ایسے سمجھنا چاہیے اس کو. اس کا ایسٹ ویسٹ نہیں ہے, اس کا مغرب مشرق نہیں ہے, اس کا شمال جنوب ہے. یہ شمال کے اوپر وہ فنگرز ہیں اور جنوب کے اوپر یہ پہاڑی ہیں, یہ پہاڑ ہیں جو ہم ہیلمٹ ٹاپ اور یہ سارا. اچھا اب وہ کیا ادھر یہ بیٹھے ہیں اور ادھر وہ بیٹھے ہیں, وہ فنگر سے بیٹھے ہیں. اب کیا رولا ہے؟ رولا یہ ہے کہ اکنامک ٹائمز کیا کہہ رہا ہے آج, وہ کہہ رہے ہیں چائنا ڈپلوائز 10,000 ٹروپس آن ساؤتھ بینک آف پینگونگ سو. اب وہ ساؤتھ بینک پر بھی آ گئے ہیں. اور بھائی وہ تو ادھر تھے نا, ادھر آپ تھے پہاڑوں پہ, ادھر وہ تھے. اب اگر وہ ساؤتھ بینک پر آ گئے ہیں اور پھر وہ لکھ رہے ہیں کہ جی وہ تو آگے بڑھتے یار, اس کا مطلب ہے انہوں نے پوری کراس کر لی ہے, پوری جھیل کراس کر لی ہے. اس جھیل کا وہ جو پینگونگ سو ہے اس کو دیکھیں, اس جھیل کا جو ہے وہ اس جھیل کو تو کراس نہیں کیا تھا نا, ادھر تھے فنگرز پہ تھے, وہ فنگرز پہ تھے. یہ اب اگر وہ ان کے اپنے اخبار کے مطابق وہ جھیل کراس کر گئے ہیں تو پھر یہ پہاڑوں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ پہاڑوں پہ تو اس لیے بیٹھے ہوئے تھے نا جھیل کراس نہ ہو, فنگر. اب سمجھے, اب ان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے. اچھا کیوں کہہ رہا ہے اگر یہ کراس کر گئے ساؤتھ بینک پہ آ گئے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے پوری پینگونگ سو نکل گئی ہاتھ سے. اب سمجھے نا, کیونکہ وہ تو ایسٹ اور نارتھ سے ساؤتھ پہ آ گئے ہیں نا, تو جھیل کراس ہو گئی نا پوری. یہ عجیب و غریب بات. پھر جو ایک اور میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ, اور وہ یہ ہے کہ یہ اس پوری
اس پوری تلخی میں جو فورن پالیسی ہے میگزین، وہ یہ کہہ رہا ہے یو ایس پلانز ٹو سینڈ نیو ویپنز ٹو تائیوان. اچھا، اب تائیوان کو فوری طور پہ وہ بڑا اسلحہ فراہم ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تائیوان کو اسلحہ فراہم ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو دوسری جو انگیجنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے صدر کا انتقال ہو گیا تھا. یہ ان کے صدر جو ہیں یہ 1988 سے 2000 تک ان کے پریزیڈنٹ رہے، تو ان کا وان لی ان کا انتقال ہو گیا. اچھا، ان کا انتقال ہوا تھا 30 جولائی کو. ٹھیک. میں معذرت، میں کسی کی کوئی مطلب کوئی توہین والی بات نہیں کر رہا. ان کا انتقال ہوا تھا 30 جولائی کو 97 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے. 14 اگست کو ان کی جو کیا کہنا چاہیے، ان کی میت کو نظر آتش کیا کہنا کہ کس طرح کہنا، یعنی ان کو جلایا گیا، جو رسم ہوتی ہے فیونرل. ہاں جو فیونرل تھا وہ جلایا گیا. اچھا، اب یہ جلایا گیا 14 اگست کو ستمبر. اب ستمبر کی 19 تاریخ کو ان کے لیے یادگاری تقریب ہوگی. ٹھیک ہے. اس تقریب میں تائیوان میں اس تقریب میں شرکت کے لیے امریکہ سے امریکہ سے ان کے انڈر سیکرٹری آ رہے ہیں. اچھا، اور وہ شریک ہوں گے، اور اس کے بعد پھر 7 اکتوبر کو وہ جو راکھ تھی اس کو فوجی قبرستان میں دفنایا جائے گی. وہ تدفین کا عمل لمبا نہیں ہو گیا؟ تھوڑا سا میرے خیال سے لمبا ہو جاتا ہے، لمبا ہو گیا تھوڑا سا. 7 اکتوبر کو پھر جو راکھ ہے وہ ان کے فوجی قبرستان میں دفنائی جائے گی. اچھا، درمیان میں کیا ہوا کہ تائیوان آ رہے ہیں جناب امریکن. اچھا، امریکن جب آئے ہیں تو یہ جو ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ بتا رہا ہے کہ یو ایس سینڈنگ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آفیشیل قید کراچی انڈر سیکرٹری ہیں وہاں پہ اکانومی میں. اچھا، تاکہ وہ نہیں، لیکن اس میں دوسری بات، بزنس انسائڈر یہ کہہ رہا ہے کہ چائنا از بریکنگ اباؤٹ اٹس J-20 اسٹیلتھ فائٹرز. وہ اپنے فائٹرز کو بھیج رہا ہے یہاں پہ اسی دوران جبکہ امریکن ہوں گے. اور گلوبل ٹائمز کہہ رہا ہے کہ بیجنگ وارنز اٹ ول میک نیسیسری ریسپانس ٹو یو ایس ڈپلومیٹس تائیوان وزٹ. اچھا، جب آپ نے کہہ دیا نا، دیکھیں پھنس گئے. اب جیسے وہاں پہ ہوا ہے معاملہ، میں آپ کو بتاؤں ادھر اسرائیل میں اور حماس میں. اب کہہ دیا نا چائنا نے، اب اس کے بعد وہ کہہ رہے میں آؤں گا امریکن. دیکھیں انہوں نے اعلان کر دیا وہ آئیں گے. انہوں نے اپنے جیٹ اڑا دیے اور کہہ دیا تائیوان کو کہ یہاں پر آئے تو خیال رکھنا یہ چلا جائے گا واپس. اگلے دن پھر ہم کیا کریں گے؟ رہنا تم نے ادھر ہی ہے، اور وہ تم اس رینج میں ہو، بالکل اسمال رینج میزائل کی رینج میں. بریک لے لیتے ہیں اور سے واپس آ کے بات آپ وقفہ لیں. اچھا، ادھر حماس اور عرب دنیا میں کیا ہو رہا ہے ذرا وقفہ لیں. ٹھیک ہے، آپ سے مزید بات کریں گے اس معاملے پر بھی. ناظرین، ایک بریک لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، خطے کی معاملات پر بات کرتے ہوئے آپ نے اسرائیل کا بھی حوالہ دیا، وہی سے کنٹینیو کیجیے. دیکھیں، میں آپ سے صرف یہ بات کہوں کہ جو پوزیشننگ ہو گئی ہے نا، پوزیشننگ جی وہ ایسی ہے کہ اب مثال کے طور پہ انڈیا ہے. اب انڈیا سے کہاں غلطی ہوئی ہے، اسیسمنٹ میں غلطی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، جو بھی کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں ان کا بہت بڑا علاقہ نکل گیا. اچھا، بہت بڑا علاقہ نکل گیا ہاتھ سے اور نکلتا جا رہا ہے. اچھا، وہ اب اسی سارے کے سارے ہنگامے میں، یعنی اب آپ دیکھیں، میں بعض دفعہ جو ہوتا ہے وہ بندہ ان کے ANI جو کی رپورٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹینشنز بارڈر پہ ہیں. انڈین نیوی ٹریکس، انڈین نیوی کو پتہ چلتا ہے. اب یہ ان کو کیا پتہ نہیں کیا انڈین نیوی نے ٹریک کیا کہ چائنیز ویسل جو ہے وہ یہ اسٹریٹ آف ملاکا کو کراس کر کے انڈین اوشن میں آ گیا ہے. یعنی ایک منٹ، ایکسکیوز می، یعنی اسٹریٹ آف ملاکا وہ انڈمان آئی لینڈ اور فلانا ڈیماکنا وہ کرتے کرتے ان کا ایک ویسل یہاں پہ گھوم رہا ہے. اچھا، وہ ریسرچ ویسل کے نام سے آ گئے ہیں نا، وہ ادھر آ گیا کراس کر کے اسٹریٹ آف ملاکا سے ان کو اب پتہ چلا ہے بعد میں. اچھا، ابھی ادھر توجہ دے رہے ہیں کہ یار ایک منٹ، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ ان کی نیوی نے اب ٹریک کر کے بتایا کہ جس دوران ہم تبت پہ لگے ہوئے تھے تو یہ پچھلے دنوں کراس کر گیا. ہم تبت پہ مصروف تھے، یہ کراس کر کے اسٹریٹ آف ملاکا سے آ گیا آرام سے ریسرچ ویسل. نہ اس کا سگنل تھا، نہ خبر تھی، نہ کوئی، تو آ گیا.
اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ ان پہ کیا پریشر ہے کہ اپنی زمین واپس لو. اچھا وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اب تائیوان وہ آ کے واپس چلا جا رہا. آپ کو پتہ ہے کتنا اسلحہ دینے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو آپ کو خبر میں نے دی ہے ابھی شو کی ہے کہ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ بتا رہا ہے, اور فارن پالیسی کی جو خبر ہے کہ چائنا امریکہ اسلحہ دینے جا رہا ہے تائیوان کو. جی آپ بات $7 billion, $7 billion جس میں سے کا اسلحہ, جس میں $400 million کے جدید ترین سوفسٹیکیٹڈ سینسرز کے ساتھ وغیرہ ڈرونز ہیں. اچھا اب بات یہ ساری کہ یہ بڑا اسلحہ, اب اس اسلحے کو کیسے استعمال کرے گا تائیوان کے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو پھڑکائیں گے تائیوان کو. چائنا یعنی گلوبل ٹائمز کا ایڈیٹوریل ہے ان کا, یعنی ایڈیٹوریل جب لکھتا ہے نا کہ بیجنگ وارنز اٹ ول میک نیسیسری رسپانس ٹو US ڈپلومیٹس تائیوان وزٹ, اور ساتھ ہی وہ جو ہے وہ دوسرا گلوبل ٹائمز دوسری وارننگ ان کی زیادہ مطلب وہ دیکھیں دوسری جو وارننگ ہے ان کے جو اگین ان کا ایڈیٹوریل ان کا یہ ہے کہ جو کریچ آ رہا ہے, کریچ جو ہیں وہ ڈپلومیٹ ہیں ان کے, کریچ وزٹ ٹو برنگ مس فارچیون ٹو تائیوان. یہ بندہ آ گیا تو یہ تائیوان کے لیے اپنے ساتھ بدقسمتی لے کر آئے گا. اب یہ چائنا کا چونکہ ایک طرح سے ان کا ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بات کرتے ہیں دنیا سے تو وہ گلوبل ٹائمز کے تحت کرتے ہیں. ان کے ٹھیک ہے ایک اخبار ہے جو ان کا آفیشیل ان کا سب ہر ایک کو پتا ہے وہ گلوبل ٹائمز کا مطلب ہے کہ وہ مطلب وہاں سے ان کی بات ہو رہی ہے. اچھا اب بات یہ ساری کہ اب اس میں ان کے اوپر یہ پریشر, ان کے اوپر وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں یہ ہو رہا ہے کہ وہ الجزیرہ یہ خبر دے رہا ہے ساتھ ہی کہ اینڈ آف روڈ فار پرو انڈیا پولیٹیشینز ان کشمیر میں اب جو سیاستدان ہیں وہ انڈیا کوئی بھی نہیں ہے جو انڈیا کے ساتھ رہنا چاہے, کوئی بھی نہیں ہے. خاموشی ہے, وہ کہتے ہیں خاموشی چھا گئی ہے, اور اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے وہاں پہ, ایک بھی شخص جو کہے کہ ہم بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو تھے بھی وہ بھی ختم, خاموشی سناٹا. اچھا اس کے بعد دوسری جو بات ہے, ہندوستان ٹائمز وہ کہہ رہا ہے آن انڈیا آن چائنا انڈیا از میکنگ اے مسٹیک. اب ان کا میڈیا بولنا شروع ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بات بیجنگ از یوزنگ ٹاکس ٹو کنسالیڈیٹ اٹس ٹیریٹوریل گینز فورس انڈیا ٹو لیو ود نیو اسٹیٹس کو. انڈیا کو مجبور کر دیا گیا ہے ٹاکس میں, یعنی وہی بات جو میں نے کی تھی نا کہ ادھر سے وہ گئے یونان والے نے بھیجا زار روس کے پاس, زار روس نے آسٹریا کے پاس بھیجا, آسٹریا نے واپس اس کے پاس بھیج دیا, وہ زار روس کو لے کر آ گئے, وہ گول گپے کھلاتے رہے, اتنی دیر میں وہ ادھر ایسی تیسی ہو گئی. وہ یونان کے اندر جو بغاوت تھی وہ خیر کامیابی وہاں بھی ہو گئی ان کو, لیکن اس میں زار روس جو کر رہا ہے اس کے بعد اس نے ایسا ایگریمنٹ سائن کر دیا وہ آگے بیلکنز میں جا ہی نہیں سکا, اس کو سائن کروا لیا اس نے آسٹریا والوں. اب بات یہ ساری یہ ان کے ساتھ یہی ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب زار روس آئے گا, ٹرمپ آئے گا, مدد کرے گا, ہماری مدد کرے گا, زبردست بیٹھ گئے. اچھا اب بات یہ ساری, اور ایلچی اب بیچ میں کیا اس نے, وہ جو بیچ میں ایلچی بھی تو بھیجا تھا نا جو پہلے اس کا بن گیا پھر اس کا بن گیا, اس کو کچھ کہا تو سب گئے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان ٹائمز کہہ رہے ہیں کہ غلطی کر رہے ہیں, ساتھ ہی چائنا کا نیا میسج کیا ہے, اور کوئی میں یہاں پہ کسی اور اخبار کو کوٹ ہی نہیں کر رہا, ہندوستان ٹائمز کو ہی کوٹ کر رہا ہوں. ہندوستان ٹائمز سے کہہ رہا ہے کریکٹ مسٹیکس. اب ذرا آپ زبان یعنی الفاظ کا چناؤ دیکھیں, کریکٹ مسٹیکس اینڈ ڈس انگیج ایٹ LAC چائنا ٹو انڈیا جسٹ ڈیز آفٹر کنسنسس. معاملات طے ہونے کے چند ہی دنوں کے بعد چائنا نے میسج دیا ہے کہ ڈس انگیج یعنی یہ پہاڑوں سے ہٹ جاؤ, بالکل یہاں سے ہٹ جاؤ, LAC کے پاس ہمیں نظر مت آنا, اور کریکٹ مسٹیکس اپنی غلطیاں ٹھیک کرو. یعنی غلطیاں کیا ہیں, پہاڑوں پہ آ کے اپنے پہاڑوں پہ بیٹھے تھے نا بیچارے, ادھر آ کے بیٹھ گئے تھے تو کہہ رہے اس سے بھی اترو, کریکٹ مسٹیکس, پیچھے ہٹو, بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. انوجا پڑھ دے. دیکھیں اب یہ بڑی عجیب, یعنی وہ اتنا حصہ دے دیا, وہ سرنڈر ڈاکومنٹ ہو گئی, بارڈر کہہ دیا, سب کچھ کہہ دیا, کریکٹ مسٹیکس. بالکل پنجابی گانے سن رہے ہیں, اب وہ ڈیکوڈ کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی دھمکی والا گانا تو نہیں ہے.
ڈاکٹر صاحب یہ سپرسٹیشس ہمیشہ سے بھارت رہی ہے تو اس حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ سے مزید بات کریں گے اس حوالے سے. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, بریک سے پہلے خطے کی معاملات پر بات کرتے ہوئے آپ نے بہت سارے ریجنز کے حوالے سے بات کی, بہت سارے ملکوں کے حوالے سے بات کی. پاکستان اس وقت کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے اور پاکستان کا سٹینڈ کیا ہوگا؟ پاکستان اس وقت پھر وہی بات دو اس کے جو یا بلکہ تین, ایران کو بھی لینا, ایران کے اگینسٹ بھی ایک لابی نہیں, پورا ایک پورا خطے کے اندر جو ملک ہیں عرب ملک. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ٹرکی کے اگینسٹ زیادہ ہیں اس وقت یا ایران کے اگینسٹ زیادہ ہیں. یہ جو الائنس ہو رہا ہے عرب ملکوں کا, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 5 اور عرب ریاستیں جو ہیں وہ اگلے 15-20 دن میں وہ جو ہے وہ اپنا معاہدے سائن کر سکتی ہیں, یعنی الیکشن سے پہلے. اور اس میں سعودی عربیہ کا سب سے مشکل ہوگا. سعودی عربیہ بھی نہیں ہے ان میں, لیکن 5 اور ریاستیں. یہ دیکھنا ہے کہ کیا امریکنز خود بھی یا سعودی عرب خود بھی چاہتا ہے اس مرحلے پہ, یا اس کو روکتا ہے ابھی کچھ عرصے تک. اب تو بی جے پی کے لوگوں کو مودی صاحب نے میسج بھیج دی امریکہ میں کہ آپ آزاد ہو کے ووٹ ڈالیں, چاہے تو ٹرمپ کو ڈالیں چاہے تو جو بائیڈن کو ڈالیں, جہاں پر آپ کی مرضی ہو. آفیشیلی ایک نوٹیفیکیشن, اس کی کل کاپی دکھائیں گے, ایک جو ہے وہ ایک لیٹر چلا گیا ہے بی جے پی کی طرف سے کہ اب وہ نمستے ٹرمپ والا قصہ ختم ہے, آپ نے جس کو چاہے آپ ووٹ ڈالیں. جو بائیڈن بھی ہمارا ہے, ہاں ذرا جتا ہوتے نال, ٹھیک ہے نا. تو اچھا ڈی کوڈ ہوا ہے یہ, مجھے کسی نے بتایا, پتہ نہیں مذاق ہے کہ ان کا جو الیکٹرانک وارفیئر جو مانیٹر کر رہے ہیں بیٹھ کے, یہ بلیک ہیلمٹ ٹاپ کے اوپر وہ ادھر سے گانا سنتے انہوں نے کہا جو ڈی کوڈ کر رہے ہیں نا گانے, تو الڑ مٹیار کا لفظ استعمال ہو رہا ہے مودی کے لیے. ابھی پتہ نہیں خبر صحیح ہے, اس پہ کل بات کریں گے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس میں جو ٹرکی ہے, ٹرکی کے لیے آج 2-3 خبریں جو ہیں وہ انٹرسٹنگ. اب اس پہ بات کریں گے. آپ کو پتہ ہے نیٹو ٹوٹا, نیٹو اس طرح سے ٹوٹا ہے کہ جرمنی جو ہے وہ ترکی سے بات کر رہا ہے, جرمن چانسلر انجلا مرکل. تو یہ جو خبر ہے کہ ڈیلی صبح کی ان کی خبر کہ جرمن چانسلر ڈسکس کر رہی ہیں مڈل ایسٹ ٹیلی فون پہ, اور یہ سارا جو فرانس ہے وہ یونان کے ساتھ ہے, اور وہ اردوغن کے خلاف, سخت خلاف, لیکن وہ اس حزب اللہ اور حماس کا محتاج ہے فرانس. لبنان کے اندر کوئی رول پلے کرنا ہے, جن کی نیشنلٹی جن کو ترکی نے دی ہوئی ہے. اچھا, اور یہاں ترکی میں آپ کو پتا ہے نا لیبیا کا کھیل بھی چل رہا ہے. تو لیبیا میں ایک وہ جو سینٹرل گورنمنٹ تھی, وہ سینٹرل گورنمنٹ جو ٹرپلی میں تھی, اس کے جو جی این اے جس کو جو ان کا یعنی جس کو ترکی سپورٹ کر رہا ہے, وہ اس کے جو ہیڈ ہیں ٹرپلی میں, انہوں نے کہا ہے کہ میں ریزائن کر رہا ہوں. اچھا, دوسری طرف دیکھنا ہے کہ خلیفہ حفتار جس کو یو اے سپورٹ کر رہا ہے اور فرانس سپورٹ کر رہا ہے. اچھا, اٹلی ان کے ساتھ تھا. اب اس کل پہ بات کریں گے, لیکن چاہے وہ جو یوگر مسلمان تھے بہت زیادہ, جس میں وانٹڈ تھے, ٹرکی ان کو اریسٹ کر رہا ہے ان کو, اور اس لیے کمپلیٹ اب چائنا کی طرف. وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ چائنا کہاں جائے گا, تو چائنا اور ٹرکی کلوز آ رہے ہیں. میرے کہنا ہے اس میں اب وہ جو وانٹڈ لوگ تھے انہوں نے رکھا ہوا, یوگر ان کے جو وانٹڈ تھے اب وہ اریسٹ ہونے شروع ہو گئے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر, اپنا دوستوں رشتہ داروں کو دونوں کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.